बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज का ये व्लॉग बहुत ही अहम है क्योंकि 3 बड़ी बॉम्बशेल स्टोरीज़ हैं, एटलीस्ट 2 तो बहुत ही बड़ी मेजर स्टोरीज़ हैं। और पहली स्टोरी जो हमने आपके सामने रखनी है वाशिंगटन से है, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के अंदर इतनी तरथली क्यों मची हुई है, इतनी डेस्परेशन क्यों है, होने क्यों जा रहा है। और ये कोई तज्जिए की खबर नहीं है। अब अमेरिका के एक मोतबर जरीदे ड्रॉप साइट ने पूरा ही पर्दाफाश कर दिया है कि इतनी दौड़ें क्यों लग रही हैं, ये पाकिस्तान से डॉक्टर्स वहाँ क्यों बुलाए जा रहे हैं, टाउट्स क्यों एक्टिव कर दिए गए हैं, ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये आपको जब स्टोरी सामने रखेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान, सदर ट्रंप, पाकिस्तानी जनरल्स, अमेरिका के अंदर CIA, स्टेट डिपार्टमेंट, ये सब कुछ क्या होने जा रहा है। तो गौर से आपने पहली स्टोरी के ऊपर नज़र भी रखनी है, सुननी भी है और हमें भी वापस अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। दूसरी स्टोरी आज की जो हमारे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर अहम बातें हुई हैं और उसके अंदर कुछ अहम बातें नहीं हुई, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर, अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी बड़ी अहम बातें, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की बॉम्बशेल स्टोरी है वो है ड्रॉप साइट की। आज की स्टोरी के पाकिस्तानी जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्हें अमेरिका से आने वाले दिनों में मदद मिलने जा रही है या नहीं, या उन पर यहाँ पर काम टाइट होने वाला है, सिचुएशन उनके लिए ख़राब होने वाली है। ये पूरी की पूरी खबर की है ड्रॉप साइट ने। सबसे पहले तो आपके सामने ये रखते हैं कि आज ड्रॉप साइट ने जो ये खबर दी है ये क्यों सब कुछ क्लियर कर देगी आपके सामने। तो ड्रॉप साइट की खबर ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस वक्त बहुत गौर हो रहा है, बहुत शद्दोमत के साथ गौर हो रहा है कि क्या पाकिस्तान में हमने पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों को ही ज़्यादा एम्पावर करना है या वहाँ जमहूरियत लेके आनी। अब ड्रॉप साइट कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह यह है कि जो अमेरिका के सिस्टम के अंदर पेंटागन और CIA मीन जो फौजी साइड है और इंटेलिजेंस की साइड है और उसमें स्टेट डिपार्टमेंट भी शामिल हो जाता है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है और जनरल्स हैं और इंटेलिजेंस का जो ऑपरेटर्स है, ये तमाम लोग इस चीज़ के ख्वाहां हैं कि हम फौजी जनरल्स के साथ ही काम करें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हमारा कोलैबोरेशन देरपा है। और उसकी वजह आपको पता है कि ये तो दहाइयों से मामला चल रहा है जब से पाकिस्तान बना है कि अमेरिका का पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ और ISI के साथ गहरा ताल्लुक है। उसकी वजह खित्ते की सिक्योरिटी की सिचुएशन भी है, दहशतगर्दी भी बाद में आ गई, उससे पहले भी सर जंग, और आपको पता है हमने हर जंग में ही तो खिदमात पेश की हैं। तो CIA, पेंटागन और उसके साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ड्रॉप साइट ये समझता है कि हमें मिलिट्री जनरल्स को ही तगड़ा करना चाहिए। लेकिन जो सदर ट्रंप हैं, उनके एलची हैं, उनके मशीर हैं, उनकी जो अब की गवर्नमेंट है वो समझती है कि नहीं, हमें वहाँ इमरान खान को रिहा करवाना चाहिए और वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट को जो है वो इनेबल करना चाहिए, एनवायरनमेंट उनके लिए, और उन्हें तगड़ा करना चाहिए। अब हतमी फैसला क्या है, ये ड्रॉप साइट कहता है कि अभी तक नहीं हो सका, इस पर गौर चल रहा है और देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। जाहिर है एक तरफ ट्रंप साहब की जो कैबिनेट है जिसमें रिचर्ड ग्रैनल और दूसरे तमाम लोग हैं, उनका क्या ओपिनियन है वो आप सुन चुके हुए हैं। यहाँ लोग अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से खामोश तो हो जाते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बने कि तीसरे दिन लोग जो हैं वो अपने ओपिनियन बदल लें। तो जो ओपिनियन उनके हैं वो आपके सामने हैं सबके। अब जो सबसे बड़ी इसके अंदर मैं ये कहूँगा जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना हमारे लिए, वो ये है कि ये तमाम फैसला अप्रैल और मई के दरमियान हो जाना है, क्योंकि जाहिर है ट्रंप जब आए उनके लिए ज़्यादा अहम इश्यूज़ आपने अभी देखा कि वो ट्रेड के ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाए, फिर ग्रीनलैंड, फिर उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो वो कर रहे हैं ईरान के साथ, फिर सीरिया वाला मामला था, फिर उसके बाद मशरक़ वस्ता में दूसरी चीज़ें जो हो रही हैं, फिर यूक्रेन वॉर और रशिया और यूरोप के साथ मामला, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ। तो उनकी प्लेट में उनके लिए जो ज़्यादा अहम चीज़ें थी वो थी। अब रफ्ता रफ्ता वो दूसरे सेकेंडरी पॉइंट जो उनके पॉइंट से हैं उनकी तरफ आएंगे, और उसका वक्त अब हुआ चाहता है, ये अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, ये वक्त अब आना है। इसी वजह से अब आप ये समझ जाइए कि वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि जो तरथली पड़ी है, जिस तरीके से हमारे जनरल्स जो हैं वो गुमनाम डॉक्टर्स को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेचारों को बेट करके अपने टाउट्स के थ्रू पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं और उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक पूरा फ़ज़ा है
آج آپ ٹاؤٹ صحافیوں کے ٹویٹس دیکھیں تو وہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے. ابھی علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات شروع ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ تو جیو ٹی وی کے اوپر ٹکر چل گئے تھے. عمران خان نے ملٹری کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت دے دی. اور آج بھی ایک جرنلسٹ ہے, خیر میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ گارنٹر بھی مل گئے ہیں ڈیل کے لیے, اور گارنٹر جو ہیں وہ مسلم ممالک سے ملے ہیں, مشرق وسطیٰ سے, اور اب وہ ڈیل کروائیں گے. تو تمام کے تمام لوگ, بدترین جو ٹاؤٹس ہیں وہ بھی, درمیان والے صحافی بھی, باہر سے لوگوں کو لے جا کر بھی, اینالسٹ بھی, سیاستدان بھی, بیان بھی, ملاقاتیں بھی, سب کچھ ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے. اچھا, اب یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں اور پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ تھوڑا سا اپنا پریشر کم کر دے, کیونکہ اگلے 1-2 مہینے بہت ہی اہم ہیں. یہ ہمیں پتہ تو تھا, اندازہ تو تھا, لیکن اب ڈراپ سائٹ کی سٹوری آنے سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ یہ اتنی ترتھلی کیوں پڑی ہوئی ہے. یہ اتنی ترتھلی اس لیے پڑی ہے کہ اگلے 1-2 مہینے اہم ہیں, اور وہ 1-2 مہینے پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سکون کر جائیں, آرام کر جائیں, پریشر نہ ڈالیں, تاکہ یہ وقت وہ گزار لیں, اور وہ جو ہو سکتا ہے کہ ان کی چھٹی ہو جائے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جو ان کی اصل طاقت تھی, اور ان کو چھوڑنا نہ پڑ جائے یہ ساری طاقت. اس لیے وہ اس ٹائم, ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر انہوں نے مذاکرات ہی کرنے ہیں تو سوال بڑے شاندار ہیں. وہاں پر سلمان اکرم راجہ ہیں, ان سے کیوں نہیں کرتے؟ علی امین گنڈاپور ہیں, چیف منسٹر ہیں, ان سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ مذاکرات کر رہے ہیں, حلیمہ بی بی ہیں وہاں پر, ان سے کیوں نہیں کرتے؟ خان صاحب اور ان کی زوجہ جیل کے اندر انہی کے پاس ہیں, ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اگر مذاکرات ہی کرنے ہیں تو اوورسیز پاکستانیوں سے ہی کرنے, تو انگلینڈ میں کسی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں زلفی بخاری بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر مذاکرات ہی کرنے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مشرق وسطیٰ کے کسی بھی, قطر ہے یا دوسری جو بھی حکمران وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کیوں نہیں کرتے, یا انہیں کیوں نہیں بیچ میں ڈال لیتے؟ یہ انہیں امریکہ کے ہی اوورسیز پاکستانی کیوں چاہیے اچانک سے؟ انہی کو بیٹ کر کے کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیونکہ امریکہ میں اگلے 2 سے 3 مہینے میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈراپ سائٹ کی آج کی سٹوری ہے. اس سٹوری میں ایک اور بھی چیز بڑی اہم نکلتی ہے. اس سٹوری نے اصل تو پاکستانی ملٹری جو اس وقت کے جنرل باجوہ تھے ان کو بالکل سرے بازار ہی عوام کے سامنے ان کا نقاب اتار دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو ایک ایگریمنٹ افتخار درانی صاحب ملٹری نے کروایا تھا, اس ٹائم سائن افتخار درانی سے کروائے تھے, اور ادھر جو ایک میرا خیال گرینر صاحب ان کا نام تھا, ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کروایا تھا, جو یہاں پر آپ یہ کہہ لیں لابیسٹ تو نہیں, لیکن یہاں پر ایک ایکسپرٹ کے طور پر انہیں انگیج کیا تھا, اور انہوں نے ان کے ساتھ شاید $150,000 کا ایگریمنٹ کیا تھا, اور انہوں نے آگے کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر رپورٹڈلی کہ انہوں نے سب کانٹریکٹ دیا تھا حسین حقانی صاحب کو, ان کو انہوں نے ہائر کیا تھا آگے سے. اس وقت وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ افتخار درانی اور اس امریکی جو شخصیت ہے ان کے درمیان کروایا گیا تھا. آج ڈراپ سائٹ نے جب مسٹر گرینر ہیں شاید ان کا نام, ان سے جب رابطہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرا اصل کلائنٹ پاکستانی فوج تھی. تو آج اصل جو انکشاف ڈراپ سائٹ نے وہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس وقت افتخار درانی کا, ہمیں تو سب کو پتہ ہی تھا پاکستان میں, اور افتخار درانی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ ISI نے اور فارن آفس نے اور سب نے میرے سے کروایا تھا, عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا, سویلین گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا. آج تک ویسے میرے ذہن میں سوال ہیں کہ افتخار درانی پہلے تحریک انصاف میں رہے, اس وقت بھی وہ میرا خیال تحریک انصاف میں ہی تھے, تو کس طرح سے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا اور کیوں کیا جس کا انہوں نے عمران خان کو نہیں بتایا؟ تو افسوس کی بات تو یہ کہ انہوں نے سائن کیا اور عمران خان صاحب کو نہیں اطلاع دی, یا ان کے کسی قریبی شخص کو اطلاع نہیں دی. لیکن چلیں ان کی مہربانی, بعد میں انہوں نے کم از کم اس بات کو ٹیلی ویژن پر کنفیس کیا کہ عمران خان کو اس کا نہیں پتا تھا, یہ پاکستانی ملٹری نے میرے سے یہ سگنیچر کروائے تھے. تو ایک تو آج جو ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے جو آج انہوں نے شائع کی, اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ تمام جو ایگریمنٹ تھا یہ پاکستانی فوج اور یہاں پر جو انہوں نے ہائر کیا تھا بندہ وہ اب ڈراپ سائٹ کو خود بتا رہا ہے, اور ڈراپ سائٹ اس کا اوپینین چھاپ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ میرا افتخار درانی سے نہ میں کبھی ملا ہوں نہ انٹریکٹ کیا, ہاں ایگریمنٹ اس نے میرے سے سائن کیا تھا, لیکن میرا اصل کلائنٹ پاکستانی فوج تھی. مطلب عمران خان کی جو حکومت گرائی گئی اس میں اصل میں پیچھے پاکستانی فوج تھی, یہ انالیسز آپ کر سکتے ہیں. اور اب حسین حقانی صاحب اس میں سب کانٹریکٹر تھے, یہ بھی ڈراپ سائٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے. تو آج ڈراپ سائٹ نے یہ بھی کچا چٹا کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. تو ایک تو یہ کہ جو فوجی سائڈ ہے امریکی وہ چاہتی ہے کہ وہاں عاصم منیر اینڈ کو چلیں,
जो सिविलियन साइड है वो कहती है इमरान खान को रिहा होना चाहिए और बाहर आना चाहिए और ये 2-3 महीने में फैसला होना है। और फिर जनरल बाजवा ने सब कुछ क्या किया था ये ड्रॉप साइट ने बताया और उसमें कैसे एग्रीमेंट्स करवाए ये बताया, और जिससे एग्रीमेंट करवाए वो अब खुल के सच बोल रहे हैं। तो ड्रॉप साइट ने ये तमाम चीज़ें जो हैं आज खोल के सामने रख दी हैं। इसमें पिछले दिनों एक ख़त सामने आया था और वो ख़त जो है वो बुनियादी तौर पर सदर अयूब खान के वक्त का था और वो ख़त ये कह रहा था कि उस वक्त भी फ़ौजी हुकूमत या फ़ौजी क़यादत अमेरिका को उस वक्त भी बता रही थी कि हमें मार्शल लॉ लगा लेने दें वरना सियासतदान जो हैं वो अगले साल इलेक्शन करवाने जा रहे हैं शायद 1959 में। तो अगर 1959 के इलेक्शन हो गए तो कम्युनिस्ट जो उस वक्त ज़ाहिर है अमेरिका तो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ था, तो जो कम्युनिज़म के हामी हैं वो पाकिस्तान में जीत कर हुकूमत बना लेंगे। जैसे आज सदर मुशर्रफ ने मज़हब और टेररिज्म बताया कि अगर मुझे हटा दिया तो मजहबी इंतहा पसंद आ जाएंगे। इमरान खान के बारे में भी ख्वाजा आसिफ और दूसरे अमेरिका में आकर यही कहते थे कि ये मजहबी इंतहा पसंद है, अभी भी यही मंजन बेचते हैं। तो अभी की जो फौजी लीडरशिप है वो भी यही कहती है कि हमें रहने दें वरना मजहबी इंतहा पसंद आ जाएंगे। उस टाइम कम्युनिज्म बेचा जा रहा था, तो स्टोरी लाइन वही है, तरीका वही है और डर इन्हें आज़ाद इलेक्शन से लगता है। 1959 का वो जो ख़त है वो सामने आया है और उसमें नज़र आता है कि किस तरीके से मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त मांगी जा रही है और इजाज़त दी जा रही है। ये चंद दिन पहले वो एक ख़त, वो एक डॉक्यूमेंट जो है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पिछले हफ्ते वो मंजर आम पर आया, बहुत सारे लोगों ने इसे व्लॉग्स में कवर भी किया। लेकिन अगर हम उसका थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हिस्ट्री में देखें तो गालिबन अल्ताफ़ गौहर साहब ने जिन्होंने अयूब ख़ान के ऊपर किताब लिखी थी, वो मेरा ख्याल उनके उस ज़माने में उनके असिस्टेंट रहे हैं, उस ज़माने में वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा था अब जो अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं वो उसको सच साबित कर रहे हैं। उन्होंने ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कैसे अयूब खान ने मिलके जमहूरियत पर डाका डाला था, अमेरिका की मर्जी उसमें शामिल थी, अमेरिकी जनरल्स को साथ मिलाया था उस टाइम और ये कहा था कि यहाँ कम्युनिज्म ना जीत जाए, जमहूरियत ना आ जाए, इसलिए मुझे मार्शल लॉ लगाने दें और उनको मार्शल लॉ की इजाज़त वहाँ से मिली थी। आज ड्रॉप साइट की सारी जो स्टोरी है उसके पैराए में ये वाली चीज़ भी बिल्कुल नंगी हो गई है और यहाँ हो गई है और ये भी साबित हो गया कि अल्ताफ़ गौहर साहब ने जो स्टोरी की थी वो बिल्कुल दुरुस्त की थी। अब आखिर पर जो ड्रॉप साइट है वो इतनी अहम क्यों है कि हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के आपके सामने बता रहे हैं। पहली बात तो यहीं से समझ लीजिए कि ड्रॉप साइट पाकिस्तान में बैन है कितनी अहम है उससे समझ लें कि ड्रॉप साइट एक इंटरनेशनल जरीदा है लेकिन पाकिस्तान में बैन है। पाकिस्तान के फ़ौजी जो जनरल्स हैं उन्होंने इजाज़त नहीं दी हुई टॉप पे जो बैठे हुए हैं कि आप ड्रॉप साइट वहाँ पढ़ सकें, VPN लगा के पढ़नी पड़ती है। दूसरी ये वही है जिन्होंने ख़बरें कर रखी हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री होप्स टू ड्रैग ट्रंप बैक इनटू वॉर इन अफ़गानिस्तान, कि पाकिस्तानी फ़ौज ट्रंप को अफ़गानिस्तान की वॉर में धकेलना चाहती है और वहाँ जंग शुरू करना चाहती है अपने मकासद के लिए। फिर इन्होंने ये भी बताया कि जो मिलिट्री की लीक, एक और स्टोरी की कि पाकिस्तानी फ़ौज की लीक्ड इन्फॉर्मेशन, जब फ़ौज कहते हैं तो ऊपर बैठे चंद जर्नल्स की बात ही ज़ाहिर हो रही है, प्लान्ड इट्स ब्रूटल क्रैकडाउन जो है प्रोटेस्टर्स के ऊपर इन्होंने कैसे किया, फायरिंग कैसे की, कैसे गोलियां मारी, कैसे वो सारा ऑपरेशन किया, ये भी इसी टीम ने कवर अप जो था वो सारे का सारा वो किस तरीके से उसमें ISI या दूसरे इदारे यूज़ हुए, ये भी सारी स्टोरी इन्होंने की थी। फिर इन्होंने याद कीजिए उस वक्त यही सहाफ़ी जो आज ड्रॉप साइट में ये स्टोरी कर रहे हैं उस वक्त ये ड्रॉप साइट में नहीं थे, ये एक और इदारे में थे और उस इदारे में इन्होंने जो साइफ़र था उसका पूरा मतन छापा था। तो ये जो टीम है सहाफ़ियों की जो अब ड्रॉप साइट के लिए काम करती है, इनके बहुत गहरे सोर्सेज हैं पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर और ये साइफ़र के मतन से लेके जो 26 नवंबर को सारा ऑपरेशन हुआ उसकी तमाम डिटेल और फिर किस तरीके से पाकिस्तानी जनरल्स ट्रंप को अफ़गानिस्तान की वॉर के अंदर धकेलना चाहते हैं, वो सब कुछ इससे पहले बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख चुके हैं। इसलिए ये बड़ी ही अहम, मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और इनकी आज की स्टोरी सब कुछ हमारी आंखों के सामने क्लियर करता है कि क्यों इस वक्त को चुना गया है, इस वक्त ये डॉक्टर्स को लाने में और इतनी
ترتھلی کیوں ہے پاکستان میں؟ کیونکہ اگلے 1-2 مہینے اہم ہیں. اور اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو میں یا دوسرے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈاکٹرز کو کرمنل ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ بیچارے صرف وہ جو سیلف ایکچولائزیشن نیڈ ہوتی ہے ان کو لگا کہ قسمت نے ان کو چن لیا ہے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے، اور دے ہاپڈ آن دا پلین اینڈ دے ریچڈ وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور جرنلز انہیں کیسے استعمال کر رہے ہیں ساری چیز میں. اور آن ٹاپ آف دیٹ اس سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ وہ، جیسے موحد پیرزادہ نے بھی کہا، کہ اس کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، ایک شخصیت جو اس وقت رول پلے کر رہی ہے، میں یہ کہوں گا بروکر کا، انہوں نے کل کسی کو کوئی انٹرویو دیا اور اس میں اس طریقے سے انفر کیا، نام میں اس لیے نہیں لوں گا کہ انہوں نے بھی نام نہیں لیا، انہوں نے انفر کیا کہ جیسے کوئی اور بھی یہ ڈیلیں کروا رہا ہے. لگ ایسے رہا تھا کہ وہ شاید اشارہ میری طرف کر رہے ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے وہ کلپ بھیجا اور میرے سے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے بھی، کیونکہ اس میں کہا ایسے جا رہا تھا کہ نومبر کے مہینے میں کسی اور شخصیت نے بھی کوئی انگیجمنٹ کروائی. تو کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ گل صاحب آپ نے یہ انگیجمنٹ کروائی ہے؟ تو میرا واضح جواب ہے، آن ریکارڈ، یہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں، کہ نہیں، میں کبھی بھی کسی فوجی افسر کے ساتھ یا اہلکار کے ساتھ یا کسی انٹیلیجنس آپریٹو یا اس پوری رجیم میں کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی ان کانٹیکٹ نہیں ہوں فار اینی ویلنگ اینڈ ڈیلنگ. نہ میں نے خود رابطہ رکھا ہے، نہ میں نے کسی کا رابطہ کروایا ہے، نہ میں کسی کے بھی رابطے کروانے کے اندر کوئی کڑی ہوں. میں نے بالکل ٹاؤٹ والا، بروکر والا، دلال والا کردار کہیں ادا نہیں کیا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. ہاں، اگر میں پرسنل گریٹیفیکیشن اس میں سے چاہتا ہوں، میں ان کا ٹاؤٹ بن کے میں نے کو فائدے لینے ہیں، پھر یہ بڑا اچھا کام ہے. ادروائز مجھے پتا ہے کہ اگر وہ واقعی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرے پے چیک سے اوپر کا کام ہے، میری اوقات سے اوپر کا کام ہے، اور یہ میں بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں. مذاکرات کرنے تو جیل میں عمران خان بیٹھیں ان سے کرنے پڑیں گے، اور کسی سے نہیں کرنے پڑیں گے، اور یا پھر کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو بیچ میں انوالو کر کے انہیں مذاکرات کرنے پڑیں گے. یہ میں یا امریکہ سے کوئی اور ڈاکٹرز یا کوئی اور بیٹھ کر مذاکرات نہیں کر سکتا. تو یہ تو ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ میں ایسی کبھی کسی چیز میں انوالو نہیں ہوں. ہاں، لوگ تو سب کچھ ہی کہتے ہیں، کہتے رہیں گے. جب خود پر پڑی ہے تو پھر اب لوگوں کو جو بہت شوق ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کرنا ہے جس میں انہوں نے تاریخ میں نام لکھنا ہے. تاریخ میں نام آپ کو اخلاقیات کے اندر رہ کے لکھنا پڑتا ہے. آپ کو انفارچونیٹلی اپنی ہی ٹیم کو بیوقوف بنا کر، اپنے ہی لوگوں سے دھوکہ کر کے مہینوں سالوں آپ اخلاقیات کو چھوڑ کے سائڈ پہ پھر نام نہیں لکھوایا جا سکتا. آپ کو فیئر کھیل کے تاریخ میں نام لکھوایا جاتا ہے. عمران خان جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے اصولوں کے بغیر. آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے انہیں باہر نکالنا ہے، کسی بھی طریقے سے نکال لیں، نہیں، یہ عمران خان نہیں چاہتے، اور اصولوں پر کمپرومائز کر کے باہر آنا نہیں چاہتے. آج علی امین گنڈا پور صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بھی جو ٹیک ہوم ہے، ایک لائن وہ یہ ہے کہ عمران خان نے مجھے منع کیا ہے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ عمران خان نے مجھے منع کیا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرو، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے طور پر مذاکرات کر رہا ہوں، یہ میرا انیشیٹو ہے، لیکن عمران خان نے مجھے منع کیا. تو میرے لیے عمران خان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہے، اگر عمران خان مجھے کوئی ذمہ داری دیں پھر تو میں کروں، لیکن میں اس کے بغیر ہی، اور وہ مجھے ذمہ داری دیں بھی تو میں ان کو واپس یہ کہوں گا کہ سر یہ میرے پے اسکیل سے اوپر کا کام ہے، یہ اس طریقے سے ہونا ہے، مجھے تو عقل ہے نا. تو اس لیے جو لوگ اپنا جواب نہیں دے پا رہے اور ادھر ادھر اب چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں چوہوں کی طرح، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں. ابھی آپ کو موقع ملے گا، اور موقع ملے گا، اللہ میاں اور آپ کو اور موقع دے گا. صرف آپ اپنے جو ایتھکس ہیں انہیں انٹیکٹ رکھیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اچھا جی، اب یہ تو آپ کے سامنے آ گئی ساری بات کہ یہ خبر کتنی امپورٹنٹ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے جو آج کور کمانڈرز کی پریس کانفرنس ہوئی. ویسے تو اس کے لیے ایک الگ ویلاگ چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ابھی ہمارا یہی ویلاگ بہت لمبا ہو گیا ہے. تو کور کمانڈر کی پریس کانفرنس کو میں کوئکلی کور کر دیتا ہوں، اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو کور کمانڈر کانفرنس کو کور کر دیتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی پریس کانفرنس کو صبح کے ویلاگ میں کور کر لیں گے. لیکن کور کمانڈر پریس کانفرنس کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں مین وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دہشت گردی ختم کرنے کے عزم کا اعادہ. اچھا، یہاں میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں، کیونکہ ہمارے ویلاگس کو بعد میں استعمال کیا جاتا ہے، فوج جو ہے، اوپر والے چند جنرلز جو یہ ساری شرارت بازی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کے ہم اپنی پوری فوج کو اون کرتے ہیں.
ہم اپنے شہیدوں کو اون کرتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا خون ہمارا اپنا خون ہے, جب وہ گرتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے ہمارا بھائی گرتا ہے. تو یہ جو میرا اگلا انالیسس ہے یہ فوج کے خلاف نہیں ہے, یہ اوپر بیٹھے چند لوگ جو سیاسی فیصلے اور شرارت بازی کر رہے ہیں ان کے بارے میں. تو اس لیے شہیدوں کو اور فوج کو استعمال نہ کیا جائے, وہ جتنے آپ کے ہیں اس سے بڑھ کے ہمارے ہیں اور ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. تو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ دہشت گردی ختم کرنے کے عزم کا اعادہ, اس میں یہ جواب نہیں دیا گیا کہ ختم کرنے کا اعادہ دہشت گردی میں ریکارڈ اضافہ کروانے کے بعد کرنا تھا, یہ اعادہ پہلے بھی کر سکتے تھے حضور. پھر ریاست پوری طاقت سے نپٹے گی, تو کیا اس وقت پوری طاقت سے ہم نہیں نپٹ رہے سر؟ سوال اس پہ میرا یہ ہے کہ طاقت کسی اور کام کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کو ٹھوکنے کے لیے ساری طاقت ہم استعمال کر رہے ہیں, تو کیا ہم پوری طاقت پہلے دہشت گردوں پر نہیں لگا رہے جو اب نپٹیں گے؟ بلوچستان امن میں خلل کی اجازت نہیں دی جائے گی, یہ روایتی جملہ ہے, کسی نے اجازت لے کر تو سر بلوچستان میں امن میں خلل نہیں ڈالنا, تو کیا اس وقت ہم نے اجازت دے رکھی ہے؟ بلوچستان میں تو اگلے 440 لوگوں کی پوری ٹرین کو اغوا کر لیتے ہیں, جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. مضموم مقاصد کو بلوچستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت سے ناکام بنایا جائے گا. بہت ہی خوبصورت لائن ہے سر. اب بلوچستان کی عوام نے تو ووٹ دے رکھا ہے صدام ترین کو, انہوں نے تو ووٹ دے رکھا ہے سالار کاکڑ کو, ان کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, ان میں سے بہت سارے سپورٹ کرتے ہیں مارنگ بلوچ کو. تو اب آپ نے کیا یہ سالار کاکڑ, صدام ترین, ان کو جیلوں میں رکھنا ہے جن کے پیچھے بلوچ عوام کھڑی ہے؟ لیکن آپ نے بلوچ عوام کی غیر متزلزل حمایت سے دہشت گردی کو ناکام بنانا ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, ویژن ہے سر. اچھا جی, انتشار کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے. تو اگر سازش کوئی بے نقاب ہوئی تو عوام کے سامنے بھی رکھیں. نہ ہم ہندوستان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں نہ کچھ اور بتاتے ہیں, ہم تو سمن بکمن ہے, صرف پی ٹی آئی کو تن کے رکھنے کی پالیسی ہے. تو سر بتائیں کون سی سازش ناکام ہو گئی ہے؟ معافی نہیں دی جائے گی. سر معافی دینی بھی نہیں چاہیے, لیکن وہ ہم سے معافی مانگ نہیں رہے, وہ ہم سے معافی تھوڑی مانگ رہے ہیں. معافی تو بیچارہ عام جو کئی ورکر پکڑا ہوگا وہ شاید آپ سے مانگ لے, دہشت گرد تو نہیں مانگے گا. معافی تو قوم مانگ رہی ہے حضور کہ آپ اس سے باز آ جائیں سیاست والے کام سے. دہشت گرد تو نہیں مانگتے, نہ ہم سے نہ آپ سے. وہ تو شناختی کارڈ دیکھ کے ہم جیسوں کو قتل کرتے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے ہمارے جوانوں کو بھی کرتے ہیں شہید, سب کو. تو معافی تو نہیں مانگ رہے وہ. اچھا, نیشنل ایکشن پلان عزم استحکام مؤثر نفاذ پر زور کہ اس کو مؤثر نفاذ کیا جائے گا. سر کس نے کرنا ہے مؤثر نفاذ؟ سارا کچھ تو آپ کے ہاتھ میں. پھر آپ بیٹھ کے 80 منٹ کی تقریر کرتے ہیں وزیر اعظم کے سامنے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کا مؤثر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. آپ اپنے آپ کو ہی چارج شیٹ کر رہے ہیں. یہ اردلی حکومت آپ نے رکھی ہوئی ہے. شہباز شریف یہ تو بیچارے اپنی مرضی کا ڈپٹی ڈی سی اور ڈی پی او نہیں لگا سکتے. تو آپ نیشنل ایکشن پلان خود ہی امپلیمنٹ نہیں کرتے, پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اس کا نفاذ پر زور دیا. تو یہ زور نہ دیں, اس کو امپلیمنٹ کریں. اور یہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں اردلی, ان سے امپلیمنٹ کروائیں. یہ کسی اور کا قصور نہیں, آپ کا قصور ہے. یہ کٹ پتلیاں ہیں. قوم کے تعاون سے مشترکہ نقطہ نظر. سر کون سے قوم کے تعاون سے مشترکہ نقطہ نظر؟ قوم نے تو 8 فروری کو اپنا نقطہ نظر دے دیا تھا, اور 90% قوم نے عمران خان کو ووٹ دے دیا تھا. آپ نے نہ قوم کو چھوڑا نہ ان کا کوئی نقطہ چھوڑا, بلکہ ان کے نقطوں کے نیچے آپ نے دیوے بال دیے. وہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے نقطوں کے نیچے آپ نے ایک نقطے کے نیچے ایک دیوا رکھ کے بال دیا. آپ نے دیا جلا دیا, مطلب دیوا بال دیا, میں کہہ رہا ہوں دیا جلا دیا, مطلب قوم کو تو آپ نے کوئلوں پہ رکھ دیا ہے. کون سا قومی نقطہ نظر تھا, اس کو تو آپ نے پرواہ نہیں کی. آپ نے رزلٹ ہی چینج کر دیے, مار داڑ سب کچھ, آگے عدالتیں چینج کر دی. تو قوم کے نقطہ نظر میں تو آپ نے نقطے ہی اڑا کے رکھ دیے سارے. قوم کا تو نقطہ نظر جو ہے وہ نون پر سے, کاف پر سے, نظر میں بھی نون پر سے, زوئے پر سے, وہ سب جو ہیں وہ نقطے اڑ گئے ہیں. تو اب آپ خود ہی پڑھ لیں نقطے اڑنے کے بعد کیا لفظ ہونا ہے وہ. تو آگے, ریاستی ادارے آئین میں رہتے ہوئے قانون پر عمل درآمد کریں گے. انتہائی خوبصورت بات ہے, بسم اللہ کریں سب سے پہلے. آئین میں رہتے ہوئے یہ جو الیکشن کی چوری کی ہوئی ہے, یہ جو قبضہ کیا ہوا ہے, جو عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, اس سے ڈپارچر کریں. پھر دہشت گردوں کو بھی نپٹتے ہیں, اکٹھے نپٹیں گے. تمام ادارے مربوط تعاون کو یقینی بنائیں. وہ تو آپ ہی نے بنانا ہے, ادارے سارے ہیں ہی اس ٹائم آپ کے نیچے. دہشت گردوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں. سر وہ ظاہر ہے ہونی بھی نہیں چاہیے. کون دہشت گرد ہو؟ مطلب آپ بتائیں کہ یہ جو دہشت گرد لوگوں کو شہید کرتے ہیں, سویلین ہو یا ملٹری, ہمارے بھائیوں کو, ہم چاہتے ہیں ان کی کوئی جگہ ہو. بالکل جگہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا وہ ہم سے درخواست لے کے پوچھتے ہیں؟ وہ جگہ لیتے ہیں ہم سے؟ وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں, پکٹیں لگائی ہوئی انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جموں کشمیر انسانی حقوق خلاف ورزی تشویشناک بالکل ہے.
عمران خان تو آج بھی کہتا ہے ان سے کوئی ٹریڈ نہیں ہونا چاہیے. جموں کشمیر میں بڑی زیادتی کی ہے ہندوستان نے, میں بھی بول کے کہتا ہوں, لیکن کیا صرف انسانی حقوق کی بات وہیں ہونی چاہیے؟ ہم اپنے گھر انسانی حقوق کے خلاف جو مرضی کریں. فلسطین کی بھی ایسی بات کی ہے, تو وہاں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں. لیکن اور اپنے ہاؤس میں چھوڑیں, ہم فلسطین کا جھنڈا ادھر میچ میں, کرکٹ میچ میں کوئی لے جاتا تھا, ہم اس کو کٹ چڑھاتے تھے, اور سینیٹر مشتاق نے 1-2 دفعہ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی, ہم نے ان کو کٹ چڑھائی. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں فلسطین کے نام پر بھی. فیلڈ کمانڈرز آپریشنل تیاریاں, جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے سخت تربیت یقینی بنانے پر زور دیا ہے کہ فیلڈ کمانڈرز اور آپریشنل جو تیاریاں ہیں اور جنگی تیاریاں, ان کو بڑے بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت کو زور دیا ہے. میں بھی سر بالکل زور دوں گا, میں بھی بلکہ سر کہوں گا کہ یہ غیر جو نصابی سرگرمیاں ہیں نا آپ کی, یہ سیاست ویاست, یہ سیاستدانوں کو کرنے دیں, ان کو آپ چھوڑ دیں مہربانی کر کے. یہ جو تمغے دلوا رہے ہیں آپ لوگوں کو, اور یہ جو باقی سارے کام کیمرے شیمرے لگ رہے ہیں, یہ سارے یہ غیر نصابی سرگرمیاں چھوڑ دیں سر. آپ اسی پہ فوکس کریں جو آپ کا کام ہے. آپ دہشت گردی کو قوم پیچھے کھڑی ہوگی پورے طریقے سے, ہم سب کھڑے ہوں گے آپ کے پیچھے, آپ کے بھائیوں کے طور پر سب کھڑے ہوں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگ جان دینے کو بھی تیار ہوں گے, سب کچھ کریں گے. قوم تو ابھی بھی خیر جان دے رہی ہے اور دیتی رہے گی, لیکن آپ, یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے فیلڈ کمانڈرز اور آپریشنل تیاریوں اور جنگی تیاریوں کے اوپر فوکس کریں. یہ ذرا غیر نصابی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو ذرا اوائڈ کریں, تو یہ یقین کریں سارے پرابلم ہی سالو ہو جائیں گے. بہرحال ٹو سم اپ, اب گنڈاپور صاحب کی پریس کانفرنس پر کل بات کریں گے. صرف اس میں نے جو ایک جملہ سب سے امپورٹنٹ تھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے کہ عمران خان نے اجازت نہیں دی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی. وہ خود انیشیٹو لے کر, وہ سمجھتے ہیں علی امین گنڈاپور, اور ان کا حق ہے, وہ چیف منسٹر ہیں, ہم سب کو ان کا بھی احترام کرنا چاہیے. ان کے پاس ایک پوزیشن ہے جو عمران خان نے دی ہوئی ہے, وہ سمجھتے ہیں تو وہ کریں. لیکن یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ عمران خان نے اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے, یہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں, ان کے پوائنٹ آف ویو سے دھوکہ دیتے ہیں. تو اوور آل اگر میں سم اپ کروں اس ویلاگ کو, تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے. اچھا, اس میں ایک چیز رہ گئی, وہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حال ہی میں پہلے بھی ٹرمپ نے جنرلز کو فارغ کیا ہے, ابھی کل پرسوں بھی اور جنرلز کو فارغ کیا ہے صدر ٹرمپ نے. تو اس سے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جنرلز جو ہیں وہ ویکر ہو رہے ہیں یہاں پر, جو ڈیپ سٹیٹ ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ تگڑا ہو رہا ہے, اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن تگڑے ہو رہی آئے دن. اس سے پہلے بھی یاد ہے انہوں نے 3-4 جنرلز کو فارغ کیا تھا, ابھی کیا. اور دوسری امپورٹنٹ بات اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب جنرلز کے فارغ ہونے پر سٹوری کی, ایک مس سنگھ ہیں کوئی جنہوں نے اس کے اوپر سٹوری کی, تو اس کو جواب رچرڈ گرینل نے دیا. پوری ایڈمنسٹریشن میں سے اس جنرل کو کیوں اور کیسے فارغ کیا گیا, اس کا جواب اور اس کی پوری تفصیل پبلکلی رچرڈ گرینل نے اس کو دی. مطلب کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو آگے بڑھ کر رچرڈ گرینل نے ڈیفینڈ کیا. اور تیسری بات اس میں عام ہے کہ رچرڈ گرینل کو فوجی جنرل کیوں فائر ہو رہے ہیں, کیوں ٹرمپ فوجی جنرلز کو فارغ کر رہا ہے, یہ رچرڈ گرینل کو ایک ایک بات پتہ ہے. دوسرے لفظوں میں وہ ان سارے فیصلوں میں شامل ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ امریکی جنرلز کو فائر کرنے کے جو فیصلے ہیں, اگر ان میں رچرڈ گرینل شامل ہیں تو وہ پھر کتنے اہم ہیں. اور یہاں پر ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, زلمے خلیل زاد کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, وہ آپ سن چکے ہیں. تو میں اب آپ سے اجازت لوں گا صرف یہ بتاتے ہوئے کہ یہ جو ساری ترتھلی مچی ہوئی ہے, یہ کبھی ڈاکٹرز کو, ٹاؤٹس کو, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, پاکستان میں مذاکرات کا ماحول بنایا جا رہا ہے, یہ جو پورا ایک ماحول بنا دیا. میں آخری لائن میں آپ کو واضح کر دوں, یہ بالکل ان کو اور کوئی ڈر نہیں ہے سوائے اس کے کہ امریکہ سے کچھ نہ ان کے بارے میں ہو جائے. یہ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, یہ کسی چیز میں سیریس نہیں ہے, نہ پاکستان میں نہ باہر. یہ کوئی ان کے اوپر اور پریشر نہیں ہے, ان کو کوئی ترتھلی نہیں مچی ہوئی کہ انہوں نے عمران خان کو رہا کرنا ہے. یہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے. انہوں نے بالکل عمران خان کو رہا نہیں کرنا انلیس کہ ان کے ساتھ اوپر سے جہاں پر ان کی ساری تاریں ہیں وہاں سے کچھ ہو, اور ان کو اسی کا ڈر ہے. تو آپ کہیں گے پھر اسی ڈر میں رہا کرنا چاہتے ہیں. نہیں, رہا اس ڈر میں بھی نہیں کرنا چاہتے, صرف اس کو مینج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اگلے 1-2 مہینے چپ کرا دیں تاکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے یہ جو فیصلہ کرنا ہے اس میں ماحول خاموش ہو, اور ماحول ایسا ہو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو لگے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں. اس لیے وہ انہی کو امپاور کرے, اور جیسے ہی امریکہ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جنرلز کو ہی امپاور کرنا اور انہی کے ساتھ چلنا ہے, پھر یہ آپ کو ڈبل ڈوز دیں گے, ٹرپل ڈوز دیں گے, اور پھر ایسا ٹھوکیں گے آپ کو کہ آپ کو چیتا آ جائے گا ان سارے مذاکرات کا اور سب کچھ کا. اس لیے ساودھان ساودھان ساودھان, یہ چکر میں مت آئیے. جو آپ کی تحریک ہے, جو آواز اٹھانی ہے, پاکستان میں جو احتجاج کرنا ہے وہ بھی,
اور جو امریکہ میں بھی کرنا ہے اس پہ فوکس کیجئے. ظاہر ہے قانون کے اندر رہتے ہوئے. آپ کہتے ہیں یہ قانون کی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس لیے کرتا ہوں. یہ ضروری ہوتا ہے کہنا کیونکہ میں کسی غیر قانونی کام کی تو تلقین کبھی کرتا نہیں، نہ میں کر سکتا ہوں بینگ عمران خان پارٹی ممبر. تو قانون کے اندر رہتے ہوئے امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی پورے زور و شور سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.